अस्सलाम वालेकुम वतनदार गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में महेंद्र कुमार जो कि साबिक हिंदू हैं और नौजवान हैं, अब इस्लाम के बाद इनका नाम अहमद है, नोशकी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। बाप हिंदू था और काली माता का जो है ना वो गुलाम था वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला ने हिदायत का फैसला फरमा दिया और जो गैर प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल जो मुस्लिम हैं उनके मुंह पे तमाचा मारने के लिए ये ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं इनको लाऊंगा, तुम्हारे से अच्छे मुसलमान बनेंगे। इनकी करामात से भरी हुई स्टोरी को सुनते हैं और उसके बाद वीडियो के एंड पे मैंने उन लोगों के लिए 10 पॉइंट नोट किए हैं जो मुसलमान होना चाहते हैं। ये होगा। आयुष मलिक और यजदान की कहानी आपके सामने है इंडिया में। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। अहमद भाई महेंद्र कुमार आहूजा से अहमद रज़ा तक का सफ़र आपका कैसे रहा? वो बच्चा कि जो बलूचिस्तान में नोशकी के अंदर पैदा होता है, जिसके वालिद मंदिर के अंदर काली माता और दीगर जो बुत हैं उनकी देखभाली का काम सरअंजाम देते हैं और आप उनकी साथ जो है वो शाना बशाना चलते हैं। और उम्र का 22वां 23वां जब साल आता है तो उस साल के अंदर एक इनकलाब पैदा होता है और आप उस सफ़र से इस सफ़र पर आते हैं। इसके मुतालिक हमें ज़रूर बताइए और हमारे जितने व्यूवर्स हैं वो भी जानना चाहते हैं कि ये जो महेंद्र कुमार आहूजा जो पहले था, ये अहमद रज़ा कैसे बन गया? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम। और जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उन तमाम को भी मैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो अर्ज़ ये है कि मैं नोशकी बलूचिस्तान, जो कि पहले तहसील था अभी ज़िला बन चुका है, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाला और वहीं पे पैदा हुआ हूँ। और इससे पहले जो है हमारा ताल्लुक़, हमारे बड़ों का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान काबुल से था। अच्छा। तो वो हमारे बड़े शिफ्ट हुए थे बलूचिस्तान नोशकी में। तो जब 14 साल मेरी उम्र थी, सही, तो सन 2001 में तो मेरे वालिद साहब स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। सही। तो उनका ट्रांसफ़र जो हुआ हबचौकी में, तो हम हबचौकी आए। हबचौकी में हमें मज़ा नहीं आया, फिर हम शिफ्ट हुए कराची। सही। और जब कराची शिफ्ट हुए तो मेरे वालिद साहब जो है वहीं पे काम करते थे। फिर उसके बाद जो हालात के मद्देनज़र जो है हमें ख़ुद भी जो है काम करना पड़ा, क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे। सही। तो उस वक्त जो है सूरत हाल ये थी कि मंदिर में जाता था। अच्छी कब्र पे माता का मंदिर है, एक इस मंदिर में और एक बागनारी मंदिर है मीठा दर पे, यहाँ पे। और अच्छी कब्र मंदिर में तो वहाँ पे मैं आरती कराता था, जैसे मस्जिद में इमाम साहब इमामत कराते हैं वैसे मैं आरतियाँ कराता था, लोगों को मंदिर ले जाता था, मंत्र वगैरह पढ़ता था, छींटे लगाता था। और लोग जो है मेरे पास आते भी थे, मुझसे बहुत खुश भी होते थे। सही। और उस वक्त जो है इस्लाम मज़हब से तो मैं बहुत इंतहाई ज़्यादा नफ़रत करता था। कामरान भाई, मेरी नफ़रत की हद ये है कि उन दिनों में जो है मेरा दिल हुआ कि मैं शुरू में मेरा इरादा ये था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन हालातों ने डॉक्टर बनने नहीं दिया। सही। तो फिर जो है मैंने अपने वालिद साहब से कहा, तो मेरे वालिद साहब ने अपने दोस्त से बात किया, तो उन्होंने कहा कि चलो कराची मेडिकल सेंटर 24 घंटे है यही ली मार्केट में। तो उनके वो मामू थे, उन डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि हम काम सिखा देंगे, भले हमारे पास आ जाए काम करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शौक़ बहुत था काम का, काम बहुत दिलचस्पी से मैं करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 महीने के अंदर इंजेक्शन, ड्रिप, कैनुला, यहाँ तक कि टांके लगाना भी सीख गया था। सही। तो फिर उसके बाद जो है सुबह 9 बजे जाता था, शाम को 7 बजे मेरी वापसी होती थी। तो पानी का एक कतरा भी मैं कहता था हराम है मेरे ऊपर, अगर मैं पानी पीऊँ। मैं सिर्फ इस वजह से नहीं पीता था, मैं यही कहता था कि इसमें मुसलमानों ने पानी पिया होगा। तो एक दफ़ा जो है मुझे प्यास शदीद लगी थी, मैंने एक लड़के को कहा कि आप जाओ
منرل واٹر کی بوتل لے کے آؤ. وہ لے کے آیا تو وہاں کا گارڈ تھا, اس نے صرف ایک گھونٹ پیا ہوگا. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ بوتل آپ پئیں, میرے لیے جائیں دوسری دوبارہ لے کے آ جائیں. اور وہاں پہ ایک پٹھان لڑکا میرے پاس کام کرتا تھا, تو اس کی والدہ نے مجھے اپنا بیٹا بنایا تھا. صرف میں ان کے گھر پہ جاتا تھا, کھاتا پیتا تھا, اس کے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں. تو ایک دفعہ اس نے کہا کہ میری والدہ نے جو ہے آپ کو آج دعوت پہ بلایا ہے, ہم نے چپلی کباب بنائے, کیونکہ چونکہ پٹھانوں کے چپلی کباب بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو تو پتہ ہے میں بڑا گوشت کھاتا ہی نہیں ہوں, تو میں کیسے؟ کہا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے چھوٹے گوشت کے بنائے. اچھا اچھا. میں نے کہا اچھا. کہا ہاں. میں نے کہا ٹھیک ہے. شام 7 بجے چھٹی ہوئی میری, ہم ان کے گھر پہ گئے. لی مارکیٹ میں ان کا گھر تھا, لکڑا بازار میں. جب ہم ان کے گھر پہ گئے تو مغرب کی اذان کا ٹائم ہوا. تو اس نے کہا کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی, تو عربی بھی لکھی ہوئی تھی, اردو ترجمہ بھی تھا. اس ٹائم کتاب کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن کتابیں پڑھنے کا مجھے شوق تھا شروع سے. میں نے اٹھایا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں نے پڑھا. صحیح. کہ کیا کیا اس کے ساتھ معاملات ہوئے, کیسے ان کے بھائیوں نے اس کے کپڑے پھاڑے, یہ پورا واقعہ میں نے پڑھا. اس کے پڑھنے کے بعد جو ہے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تو وہ مجھے بہت اچھا لگا. واقعہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی اچھا تھا کیونکہ انبیاء کرام میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑھا تو اسی واقعے نے مجھے متاثر کیا. تو ہوا یوں کہ نمرود بادشاہ ہوتے اس وقت, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ آتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, یہ منع کر دیتا ہے. تو ہوتا یوں ہے کہ ایک دفعہ ان کا تہوار ہوتا ہے, یہ سب اپنے تہوار میں چلے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں, جو 360 بت پڑے ہوتے ہیں ان 359 کو توڑ دیتے ہیں. ایک ہی بت ہوتا ہے جو سب سے بڑا, کلاڑوں سے کندھے پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں. جب نمرود آتا ہے وہ دیکھتا ہے تو وہ غصے میں آتا ہے, تو وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی اس کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوگا. اور وقت کا بادشاہ ہوتا ہے وہ, کا بلایا جائے اس کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں تو اس کو نمرود کہتا ہے کہ یہ کس نے کی ہے؟ کہا یہ تو ان سے پوچھیں, کلاڑی تو اس کے کندھے پہ. بولا یہ کیا کر سکتا ہے, یہ تو کچھ بول ہی نہیں سکتا, یہ کیسے توڑے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا جو ہوتا ہے اور میری کیفیت پوری چینج ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہی تو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں, جو کچھ کر نہیں سکتا, کچھ دے نہیں سکتا, یہاں تک کہ وہ اپنے چہرے سے مکھی تک نہیں ہٹا سکتا, وہ تو میں کیا دے گا. کامران بھائی آپ یقین کریں گے, بس یہ پڑھنا ہے اور میری کیفیت پوری چینج ہو گئی. اللہ سبحان اللہ. تو جیسے ہی وہ لڑکا آیا تو جواد نام تھا اس کا. میں نے کہا جواد مجھے نا اسلام قبول کرنا ہے, کیونکہ ان کو سب کو پتا تھا کہ میں کتنی نفرت کرتا ہوں اسلام مذہب سے. تو اس نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا؟ میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہوا, بس مجھے اسلام قبول کرنا ہے. آپ یقین کریں کامران بھائی مجھے اتنا جنون چڑھ گیا تھا, بس میں بتا نہیں سکتا صحیح کہ وہ جذبہ کیا تھا اس ٹائم. لیکن پھر بھی جو ہے میں نے اس کو کہا 2-3 مرتبہ کہا. تو اس کا بڑا بھائی آیا. جب بڑا بھائی آیا اس نے کہا بھائی دیکھو کہ اسلام قبول کرنا نہ چاہ رہے ہو آپ تو کسی لالچ کے تحت تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہا کوئی لڑکی وغیرہ کا؟ میں نے کہا الحمدللہ ایسا کوئی چکر نہیں, الحمدللہ ان چکروں میں کبھی پڑے نہیں ہیں ہم, اور نہ کوئی پیسے کی لالچ. میں نے کہا کوئی بھی نہیں ہے. کہا کہ دیکھو اگر آپ اسلام قبول کرو گے تو پھر دوبارہ واپسی کا راستہ اس میں نہیں ہے. میں نے کہا جب میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اسلام قبول کروں گا تو اب کچھ بھی ہو جائے مجھے پیچھے نہیں ہٹنا, اب کرنا ہے تو مجھے کرنا ہے. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے بولا کہ آپ دیکھو ختنہ کراؤ پہلے, مسجد میں ایسے نہیں جا سکتے. جبکہ ایسا نہیں ہے, مسجد میں بالکل جا سکتے ہیں. یہ بعد میں نے معلومات کی تھی. اگر ہمیں کوئی یہ کہتا ہے, میں پہلے تو یہی کہوں گا کہ کوئی بھی ہو غیر مذہب, اگر ہمیں یہ کہتا ہے اسلام قبول کراؤ تو ہمیں فوراً کلمہ پڑھا دینا چاہیے, کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, کب زندگی کی شام ہو جائے. کلمہ پڑھا دینا چاہیے. تو ختنہ تو خیر وہ سنت ابراہیمی ہے. تو اس ٹائم الحمدللہ میری جان پہچان بھی تھی. میں نے کال کی, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, ہم آئیں گے ختنہ بھی کریں گے. پھر میں نے وہیں پہ ہی بولا کہ اگلے دن ہی ان کو بلایا اور آئے, انہوں نے مجھے ختنہ بھی کی. اور میں نے جیسے ہی ختنہ کروایا
میں نے اس کو اسی ٹائم کہا کہ میں نے کہا ابھی تو میں نماز کے لیے چل سکتا ہوں نا مسجد میں, مجھے نماز نہیں آتی تھی, لیکن میں نے کہا, بولا ہاں ابھی آپ چل سکتے ہو. آپ یقین کریں گے کامران بھائی, میں آپ کو کیا بتاؤں, مجھے اسلام قبول کرنے سے پہلے معدے میں بہت شدید تکلیف ہوتی تھی, اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. صحیح. بسا اوقات جو ہے ڈاکٹر مجھے نشے کے انجیکشن لگا دیتے تھے تنگ آ کے, کیونکہ درد ہی ختم نہیں ہوتا تھا. صحیح. اور خدا کی قسم جیسے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں نے جس دن اسلام قبول کیا, حالانکہ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی تھی, صحیح معنوں میں نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے, مجھے جو ہے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں دیکھنا ہم کس طرح رکوع کرتے ہیں, کس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں. میں نے صرف اللہ اکبر یہ کہتا تھا, رکوع میں جاتا تھا, اللہ اکبر کہتا تھا, سجدے میں جاتا تھا. وہ دن آج کا دن خدا کی قسم میں نے وہ معدے کی تکلیف دوبارہ کبھی نہیں دی. سبحان اللہ, سبحان. تو پھر یہ معاملات, اس کے بعد جو ہے گھر پہ جب میں نے اسلام قبول کیا, میرا گھر اس ٹائم بغدادی میں تھا. تو حالانکہ مجھ سے اسلام قبول کرنے سے پہلے میری سسٹر نے اسلام قبول کیا تھا, تو وہ بھی جو ہے ہمیں پہلے نہیں پتا تھا, بعد میں مجھے پتا چلا تھا. لیکن یہ کہ اس کا واقعہ ایسے ہوا تھا کہ میری سسٹر جو ہے وہ شام کو جاتی تھی ٹیلرنگ کا کام سیکھنے کے لیے, کوئی کوچنگ تھا, کوئی لیڈیز ہی سکھاتی تھی. تو وہاں پہ کوئی اس کی دوست بنی, تو اس نے اس کو دعوت پیش کی ہوگی اسلام کی. تو جب اس کا ذہن بن گیا ہوگا تو اس نے یہ کہا ہوگا کہ بھئی میں جاؤں گی تو رہوں گی کہاں پہ, تو مجھے تو کوئی بھی نہیں اپنے گا, میرے گھر والے بھی ماریں گے. چونکہ یہ کہ ہمارا گھرانہ بہت سخت تھا اور بہت کٹر تھے, وہ ماتا کی بھی عبادت پوجا کرتے تھے, اور جو ہے شنکر بھگوان ہے, میری والدہ تو شنکر بھگوان کی سمجھو ایک حساب سے بہت مرید ہے. تو اتنے زیادہ مطلب یہ کہ ان کی پوجا کرنے والے تھے, تو بہت سخت تھے. تو میری بہن نے اس کو کہا ہوگا کہ بھئی میں پھر کروں گی, کہاں جاؤں گی. تو اس نے کہا ہوگا بھئی اگر آپ اسلام قبول کریں گی تو جو ہے میں اپنے بھائی سے آپ کا نکاح کروا دوں گی. اس کا ذہن بن گیا ہوگا تو وہ چلی گئی ہوگی. حالانکہ اس ٹائم جو ہے میری یہ کیفیت تھی, اگر مجھے میری بہن اور بہنوئی ملے تو میں ان کا قتل کر دوں, اتنا شدید غصہ تھا مجھے. لیکن یہ ہے کہ پھر واللہ عالم, رب جانتا ہے کہ اس کو میری کون سی ادا پسند آئی کہ اس نے مجھے جو ہے اسلام کے لیے چنا اور مجھے ایمان جیسی دولت سے نوازا. تو میں اب اس چیز کا جتنا شکر ادا کروں میرے لیے کم ہے. تو پھر ہوا یوں کہ گھر جو ہے بغدادی میں تھا, میں مسجد میں نماز پڑھنے میمن مسجد میں جاتا تھا چپکے سے گھر والوں سے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد جو ہے ہم جس ڈاکٹر کے پاس میں کام کرتا تھا اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو اس نے جو ہے مجھے, وہ نان مسلم تھا, اس نے مجھے نکال دیا. اور میں ٹیلرنگ کا کام بھی کرتا تھا. پھر یہ ہوتا تھا کہ صبح جو ہے میں کپڑے سیتا تھا, قاعدہ اس میں کپڑوں میں چھپا کے میں یہ گھر والوں کو کہتا تھا کہ بھائی میں کاج کروا کے آ رہا ہوں, بٹن وغیرہ لگوا کے. تو میں وہاں سے چلا جاتا تھا. محمدی مسجد ہے موسیٰ لین میں, عیدی سینٹر کے بالکل برابر میں, اور ککری گراؤنڈ کے بیک سائڈ پہ. صحیح. یہاں پہ جامعۃ المدینہ تھا. تو وہاں پہ علامہ سردار احمد صاحب, علامہ شاکر الطاف مدنی صاحب, علامہ یوسف, علامہ احمد رضا صاحب اور علامہ عرفان مدنی صاحب, یہ سب یہ جو ہیں مجھے قاعدہ پڑھایا کرتے تھے تھوڑا تھوڑا. تو پڑھتے پڑھتے یہ تھا کہ گھر میں آتا تھا. تو ایک دفعہ ہوا یوں کہ گھر والوں نے جو ہے صفائی وغیرہ کی ہوگی تو ان کو قاعدہ مل گیا ہوگا. ان کو شک ہو گیا تھا میرے بھائی کو, کیونکہ نماز وغیرہ کے لیے میں جاتا تھا. میری بہن کو بھی شک ہو گیا تھا. پھر مندر وغیرہ جانا میں نے چھوڑ دیا تھا, اور میری والدہ بھی مجھے کہتی تھی. تو یہ کہ کبھی بھی الحمدللہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. صحیح. اسلام قبول کرنے سے پہلے اف تک بھی نہیں کہا. کامران بھائی اتنی سردی ہوتی تھی, برف باریاں ہوتی تھیں. میرے والد صاحب صبح 4 بجے آواز دے دیتے, بیٹا دودھ لے کے آ جاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ سردی ہے یہ وہ, میں کہتا تھا جی پپا. والدہ کہتی تھی بیٹا یہ کرنا ہے, میں بولتا تھا جی امی. کبھی نہ نہیں کہا, کبھی اف تک بھی ان کو نہیں کہا. تو جو ہے میں کسی بھی کام میں پیچھے نہیں ہٹتا تھا. صحیح. تو ہر کام کرتا تھا, ہر بات مانتا تھا. کبھی ان کا دل بھی میں نے نہیں دکھایا. تو جو ہے ہو سکتا ہے ان کی بھی دعائیں ہوں, ہو سکتا ہے دوسروں کی بھی دعائیں ہوں,
جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہو, یا ہو سکتا ہے میری کوئی ایسی ادا ہو جو میں نہیں جانتا, کیونکہ ہم اس قابل تو ہیں نہیں, گنہگار بندے. اللہ کو کون سی ادا پسند آئی جس کی وجہ سے جو اس نے ایمان کی دولت سے نوازا. پھر میری بہن سے ملاقات ہوئی, پھر میں اس ٹائم بہت خوش بھی ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے گھر والوں کو قاعدہ ملا, تو والد صاحب کو جو ہے میمن مسجد کی ہمارے بلڈنگ میں ایک بندہ رہتا تھا. اس ٹائم ہماری شفٹنگ ہو گئی تھی اچھی خبر پہ, میری شادی بھی ہو گئی تھی. شادی کو میری 6 ماہ ہوئے تھے. تو میمن مسجد میں ایک بندہ دوسرا نماز بھی پڑھنے آتا تھا. اس نے جو ہے مجھے میمن مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا, دیکھا تو رکا. جب میں نے سلام پھیرا وہ ڈائریکٹ نکل گیا. اس کو چاہیے تھا مجھ سے بات کرتا, اس نے مجھ سے بات نہیں کی. وہ چلا گیا میرے والد صاحب کے پاس. تو وہ کہتا ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم ہندو ہیں, لیکن تمہارا بیٹا تو نماز پڑھ رہا تھا. بس یہ کہنا ہوتا ہے. تو حالانکہ ایک دفعہ میرے بھائی نے ایک نعت لگائی تھی, النبی صلو علیہ, سن رہا تھا. اس پہ میرا جھگڑا ہوا تھا اس سے. میں نے باقاعدہ ہاتھا پائی اسے کی تھی, یہ کیا تم نے مسلمانوں کی چیزیں گھروں میں لگائی ہوئی ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے میں نے نعت لگائی تھی, ایک مجھے بھی اچھی لگی تھی ان دنوں میں. تو میرے والد صاحب گئے ہوئے تھے, کام پہ جا رہے تھے, شاید کسی نے بولا ہوگا, واپس آ گئے. انہوں نے کامران بھائی یقین کریں گے مجھے مکے لاتے چماٹے سب کچھ مارا, لیکن میں نے پھر بھی اف تک نہیں کہا. پھر یہ معاملہ ہو گیا کہ مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا. تو خیر پھر اس کے بعد جو ہے میرے چچا کو انہوں نے کال کی ہوگی. چچا آئے اگلے دن, میں دیکھ رہا ہوں چچا آ گئے. تو میں نے چچا کو کہا کہ آپ آتے ہیں بتاتے ہیں, لیکن اس دفعہ بتایا نہیں. کہا کہ ہاں وہ بس میرا اچانک سے پروگرام ہو گیا تو اس لیے میں واپس آ گیا ہوں. اب جو ہے کھانا کھا رہے تھے, کھانا کھاتے وقت جو ہے میرے ابو کو اور امی بہن بھائی سب بیٹھے ہوئے تھے. ہم 3 بہن 3 بھائی تھے. تو انہوں نے کہا کہ اجازت دے دو, اس کو میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں, کیونکہ میرے بیٹے چھوٹے ہیں, یہ میرے ساتھ کام کرے وہاں پہ. تو میرے ابو نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بھلے لے کے چلے جائیں. تو میری امی سے کہا, میری امی نے کہا ٹھیک ہے. مجھے جو ہے اس وقت ایک بات نے حیرت میں ڈال دیا. میری والدہ جو تھی وہ ہمارے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی تھی. میں نے کہا اب جب مجھے یہ یہاں سے بھیج رہے ہیں تو میں نماز کیسے پڑھوں گا. صحیح. مجھے صرف فکر نماز کی کھائی جا رہی تھی. تو میرے کئی بار اصرار کرنے کے باوجود جو ہے انہوں نے نہیں مانا. ہوا یوں, کہا کہ تیاری کرو, میرے کپڑے وغیرہ یہ وہ. تو اس ٹائم جو ہے میں نے جو میرے استاد صاحب تھے, جو علامہ تھے, ان سے میں رابطے میں تھا. ان کو میں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے, اب جو ہے مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی آپ کی کیا رائے ہے. میں نے کہا میں بالکل نہیں جانا چاہتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے, ہم کوئٹہ کا جو ٹرمینل ہے یوسف گڈ, ہم وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں, آپ وہیں پہ پہنچ جائیں, مسئلہ نہیں, ہم خود بات چیت کر لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے جو ہے جب مجھے ٹیکسی میں بٹھایا تو میرے چچا جو تھے نا وہ تو مندر کے اندر پنڈت بن کے بیٹھ جاتے تھے, خاص کر کے جب نوراتری آتی تھی. وہ ماتا کے بہت بھگت ہوتے تھے. تو جو ہے انہوں نے جو ہے مندر کی راکھ لائی, لے کے آئے, پانی لے کے آئے. زبردستی انہوں نے میرے سر کے اوپر راکھ ڈالی, پانی پلایا, کہا کہ یہ جو ہے تمہارے اوپر جادو کیا ہوا ہے مسلمانوں نے, یہ وہ. تو خیر کافی کچھ انہوں نے یہ کہا. پھر میری والدہ نے یہ کہا. میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ دیکھو امی, میں نے آپ ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی ہے, لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اگر جادو سے کوئی مسلمان ہوتا تو دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا, اور جو ہے سب کے سب مسلمان ہوتے. اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جادو سے مجھے مسلمان کیا ہے تو کوئی بات نہیں, آپ جادو کر کے پھر ہندو کر دیں مجھے. تو خیر یہ بولا نہیں بس اب مسلمانوں نے آپ کے اوپر جادو کیا ہوا ہے, آپ کا ذہن خراب ہے, یہ وہ. پھر خیر مجھے جب یہاں سے بٹھایا ٹیکسی میں تو انہوں نے پھر مجھے سندھ کے راستے سے لے کے گئے. موبائل وغیرہ سب لے لیا, موبائل بند کر دیا, اب کچھ بھی رابطہ نہیں. اب جو ہے میں رو رہا ہوں بظاہر, آنکھیں میری بہت نم تھی, لیکن یہ کہ دل کے اندر بہت میری نمازیں چلی گئیں. اب میں کیا کروں گا, نماز کیسے پڑھوں گا. اچھا کامران بھائی آپ یقین کریں گے میں نے اپنا سوٹ ایک سلائی کیا ہوا تھا جمعے کے لیے خصوصی, وہ جمعے کو پہنتا تھا میں. صحیح. تو خیر منگل والے دن یہ لوگ مجھے یہاں سے لے کے گئے. بدھ کو میں جب وہاں پہ پہنچا تو میری پھپھی کہتی ہے کہ تمہاری کتے جیسی زندگی ہو جائے گی, اسلام قبول کرو گے, یہ وہ, تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں, ادھر ادھر پڑے رہو گے.
کافی حد تک مجھے جو ہے کافی باتیں انہوں نے سنائی. خیر میں سنتا رہا, میں نے کچھ بھی جواب نہیں دیا, چونکہ مجھے فکر تھا کہ میں اپنی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں. صحیح. حالانکہ آپ یقین کریں گے, جب میرے ساتھ ایسے معاملات ادھر ہو گئے تھے کہ میں استنجا کرنے جاتا تھا, کوئی نہ کوئی بندہ میرے پیچھے آتا تھا, مجھ سے موبائل لے لیا تھا, سم الگ نکال دی تھی, موبائل واللہ والا انہوں نے کہاں رکھ دیا تھا, اتنا کچھ. اور میرے جیب میں عطر ہوتی تھی, میں نماز کے لیے لگاتا تھا, تو انہوں نے جو ہے عطر بھی مجھ سے لے کے چھت پہ پھینک دی, بولا کہ اس پہ بھی مسلمانوں نے جادو کیا ہوگا, آپ جو یہ لگا رہے ہو ہمارے سر میں چکر آ جاتے ہیں. تو خیر اب یہ ان کا عقیدہ تھا, کیونکہ وہ خود جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے کے اوپر بھی یہی شک کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی جادو ہی کیا ہوگا. تو خیر میں ان کی باتوں کو نظر انداز کرتا, لیکن یہ کہ بدھ کا دن گزرا, جمعرات کا دن گزرا, آخر میں یہ ہوا کہ جمعے کا دن آ گیا. اب جمعے کا دن آیا, میں نے وہ سوٹ دیکھا تو میری آنکھیں نم ہو گئی. میں نے کہا میں نے سوٹ تو سلوایا, لیکن یہ کہ آج میں سوٹ نہیں پہن سکتا کیونکہ میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا. تو پھر اس کے بعد جو ہے میرے ذہن میں ایک خیال آیا, میں نے کہا یار اتنا تو پتہ ہے شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے, اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے نہیں تو اشاروں سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو خیر میں نے وہ سوٹ اٹھایا, پریس کیا, نہانے کے لیے گیا. جیسے ہی نہا کے میں نے پہنا, میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, آنکھوں کے آنسو کو میں نہیں روک پا رہا تھا. تو پھر اس کے بعد جو ہے میں نے وضو بھی ادھر ہی بنایا. آپ یقین کریں گے کمرے کے اندر جیسے ہی آیا ہوں, میں نے کہا کہ دیکھو جمعہ نماز گھر میں نہیں ہوتی, میں نے کہا لیکن کچھ بھی ہو جائے میں جمعے کی نیت کر کے نماز گھر میں ہی پڑھوں گا. کامران بھائی یقین کریں جتنی دیر تک میں نے نماز پڑھی ہے نا, پوری 14 رکھتے ہیں, اتنی دیر کمرے کے اندر کوئی بھی نہیں آیا. اشارے سے پڑھی تھی لیکن کمرے میں کوئی بھی نہیں آیا. دعا کر رہا تھا, دعا کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ عصر کا ٹائم میں میمن مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہوں. سبحان. میں خوش تھا, لیکن آنکھ کھولی تو پھر وہی غمزدہ ہو گیا. تو ہوا یوں, پھر رات ہوئی, عشاء کا ٹائم سو گیا. میں یقین کریں گے, اور دوسری بات جب میں وہاں سے گزرتا تھا نا, باہر نکلتا تھا, مسجد دیکھتا تھا, مسجد ویران, کیونکہ گاؤں میں چونکہ اتنا کسی کا وہ نہیں ہے رجحان دین کی طرف, خالی ہوتی تھی. یقین کریں مجھے بہت دکھ ہوتا تھا. میں یہی سوچتا تھا, اور میرے دل کے اندر جو کیفیت ہوتی تھی, اور میں خود سے سوچتا, میں کہتا کاش کہ جو لوگ مسلمان ہیں جن کو نماز پڑھنے جانا چاہیے, اگر وہ جائیں تو ان کو کتنا ثواب ملے, ان کے گھر والے خوش ہوں. لیکن میری کتنی بد نصیبی ہے کہ میں نماز چاہ کر بھی نہیں پڑھ پا رہا. تو رات کو جب سویا, میں دیکھتا ہوں کہ میں عشاء کی نماز میمن مسجد میں پڑھ رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ لگتا ہے اللہ پاک جو ہے کوئی ذریعہ بنا رہے نکلنے کا. تو خیر کوشش کرتا رہا. اور کامران بھائی آپ یقین کریں گے, مجھے جو ہے نا وہاں پہ شراب پلاتے تھے, اور شروع سے میرے والد صاحب نے اتنی سختی کی تھی, ہم میں کوئی نشے کی عادت نہیں تھی. تو ایک دفعہ ہوا یوں تھا کہ میں نے ایک بندے کو کہا کہ چھالیہ کا ایک دانہ دو, سارا چھالیہ کھا رہا تھا, میں نے وہ دانہ کھایا تو چکر آ گئے. اگر آپ خود اندازہ لگائیں, آپ سوچ لیں اگر شراب کا کوئی گلاس پیے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. تو حالانکہ شراب تو دیکھیں حرام چیز ہے, اور حرام چیز کے اوپر جو ہے کلمہ درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے, یہ کفر ہے. اس ٹائم مجھے خیر نہیں پتا ہوتا تھا, تو بس میرا ایک ایمان ہو گیا تھا کہ کلمہ اور درود شریف یہی ہوتا تھا, صلی اللہ تعالیٰ علی محمد, بس یہ, اور کلمہ جو تھا وہ پڑھتا تھا. پڑھ کے وہ دیتے تھے, زبردستی میں پھونک مار کے وہ پی جاتا تھا. آپ یقین کریں گے جو چھالیے کا دانہ مجھے چکر دیتا تھا, وہ شراب کا گلاس بھی مجھے کچھ نہیں کرتا. اور مجھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے مرشد کی دم, ہمارے گرو کی دم کی بھی شراب ہے, یہ آپ پئیں گے تو آپ کا سارا جو جادو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو خیر انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی. ایک دفعہ ہوا یوں کہ یہاں سے ہم لوگ گئے, وہ کزن تھا میرا, چلا گیا دکان پہ, تو مجھے کہا کہ دکان پہ رش ہے, میں دیکھتا ہوں. میں نے اس کو یہ کہا کہ میں نے کہا یار میں جاتا ہوں, استنجا کا مجھے خیال ہو رہا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ شہر جو تھا ڈاڈر تھا, سبی سے پہلے آتا ہے, بولان سے آگے ڈاڈر ہے, پھر آتے سبی. تو وہ سبی سے وینیں آتی ہیں, اگر اس کے اندر آپ کو سیٹ مل گئی تو صحیح ہے, ورنہ 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ جو ہے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی دوسری آئے اس میں سیٹ خالی ہو. تو میں کلمہ درود شریف پڑھ رہا تھا, تو اس دوران جو ہے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ویگن آ گئی.
تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی سیٹ خالی ہے. بولا 5 سیٹیں کتنی چاہیے آپ؟ میں نے کہا چلو میرا کام ہو گیا. میں نے کہا 1 سیٹ چاہیے. اب میں بیٹھا, گاڑی میں بیٹھا, نکلے کوئٹہ کی طرف. اب جو ہے جب ان کو پتا چل گیا تو وہ بھی میرے پیچھے لگ گئے تھے. اب میں جو ہے آ گیا, میں پہنچا جیسے ہی تو میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا اگر میں ٹرمینل پہ جاتا ہوں تو ٹرمینل پہ یہ آ جائیں گے آسانی سے. تو اس وقت جو ہے مجھے یاد ہے سن 1997 میں جب ہم ہندو تھے, ہمارا جو اسکول تھا نا وہاں نوشکی بلوچستان کے اندر, تو وہاں پہ ہمارے ماسٹر تھے سکندر بروئی تھے وہ. تو وہ جو ہے نا اسلامیات ہمیں پڑھاتے تھے, اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے علم نشرہ سورت جو ہے نا ایک دفعہ انہوں نے پڑھنے کے لیے دی تھی. کہا کہ یہ جو ہے نا سب یاد کر کے آئیں گے, ہندو یا مسلم میں کچھ نہیں جانتا, اور جس کو یاد نہیں ہوگی تو میں اس کو سزا دوں گا. صحیح. تو خیر پڑھائی تھی انہوں نے, میں گیا رٹا لگا کے الحمدللہ مجھے ایسی یاد ہو گئی. جب مجھے کہا کہ اٹھو سناؤ, میں نے سنائی. میرے برابر میں ایک مسلم لڑکا تھا, اس کو کہا سناؤ تو وہ نہیں سنا پایا. تو مجھے ماسٹر نے یہ کہا کہ دیکھو اس کو شرم آنی چاہیے, مسلمان ہو کے اس کو نہیں آتی, اور آپ نے ہندو ہو کے یہ سورت سنا دی, اور آپ جو ہے اس کا ناک پکڑ کے اس کو زور سے تھپڑ مارو, اور اگر آپ اس کو تھپڑ نہیں مارو گے تو میں آپ کو ماروں گا. تو میں نے اس کو ماری. لیکن یہ کہ اس ٹائم جو ترجمہ بھی پڑھاتے تھے, لیکن اس میں سے صرف مجھے جو ہے ایک ہی آیت اس میں تھی جس کا ترجمہ مجھے یاد تھا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تو بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اچھا اب جو ہے میں کوئٹہ میں آیا ہوں, بیٹھا ہوں, تو میں ڈائریکٹ آیا. میں نے کہا میں ایسے کرتا ہوں, کلات کی گاڑی میں بیٹھتا ہوں. کلات کی گاڑی کے اندر میں بیٹھا. آپ یقین کریں کہ جب گاڑی روانہ ہوئی تو مستوں کے آگے منچر آیا, عصر کا ٹائم تھا. تو گاڑی جو رکی ہے, جائے نماز بنی ہوئی تھی, تو ڈرائیور نے یہ کہا کہ بھائی جس کو نماز ادا کرنی ہے وہ اتر کے نماز ادا کر لیں. کامران بھائی آپ یقین کریں گے جب اس نے یہ کہا نا, آپ یقین کریں خدا کی قسم میری اس وقت ایسی کیفیت تھی جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو میری آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہو رہے تھے. میں نے دل میں یہ کہا کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے, آج تو نے جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی مجھے. سبحان اللہ. تو سفر میں نماز قصر ہوتی ہے, لیکن پھر بھی جو ہے میں نے وضو بنایا, پوری 4 رکعتیں فرض پڑھی, دعا کی, بہت رویا اس کے اندر. ابھی بھی جب میں یہ بات کر رہا ہوتا ہوں نا میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بیان کرنا آسان نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو ہے نا میں نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے میری ذات سے اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن پھر بھی اس بات کے بعد تو میں یہ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ کاش کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا, جتنے بھی ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ بھائی نماز کی پابندی کریں, کیونکہ نماز کے اندر جو میں نے دیکھا ہے اس کی بات ہی الگ ہے. بے شک. تو پھر اس کے بعد جو ہے خیر وہاں سے آئے کلات سے میں اترا گاڑی میں. پھر اس کے بعد بیٹھا میں خزدار سے جو ہے گاڑی میں نے پکڑی, آیا کراچی. میں نے پھر یہی ذہن میں سوچا, میں نے کہا اگر میں کراچی جاتا ہوں ڈائریکٹ لیو مارکیٹ پہ, ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی گھر والے کھڑے ہوں پکڑ لیں, تو میں ہب چوکی بھی نہیں, میں گڈانی میں اتر گیا. تو پھر گڈانی سے بس پکڑی, تو اس میں بھی میں نے ہب چوکی پہ میں نہیں اترا. اس کے بعد جو میں چاکی واڑہ میں اترا. اس ٹائم جو ہے علامہ یوسف صاحب تھے جو آج کل مدنی چینل پہ بھی ہیں, درس نظامی بھی کراتے ہیں, تو ان سے میں رابطے میں تھا. صحیح. اور اچھا کامران بھائی ایک اور بات یہ کہ جب میں وہاں سے گاڑی میں بیٹھ رہا تھا نا وہیں سے گاؤں سے, اب شیطان بھی تھا میرے ساتھ, تو وہ وسوسے یہ ڈال رہا تھا یار جاؤں گا تو جاؤں گا کہاں پہ, رہوں گا کہاں پہ, کیا کروں گا, کیسے کروں گا. تو علامہ یوسف صاحب مجھ سے رابطے میں تھے, انہوں نے مجھے بلایا. تو پھر ان سے میں نے بات کی. ان کی جامعۃ المدینہ فیضان بخاری میں ایک جو ہے خادم تھے, بلال بھائی سرائکی تھے وہ, ان کو انہوں نے بھیجا تھا. وہ مجھے ڈائریکٹ لے کے گئے ماما ہوٹل کے پاس مریم مسجد میں. جب میں نے پہلی رات بلکہ پہلا دن تھا, ظہر کی نماز پڑھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ سو جاؤ, سنت ظہر کے بعد سونا. میں جیسے ہی سویا ہوں, میں خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ کالی ماتا مجھے خواب میں ڈرا رہی ہے. میری آنکھ کھل گئی. پھر دوبارہ سویا, جیسے ہی سویا تو میں نے اپنی دادی کو خواب کے اندر دیکھا.
حالانکہ میرے اسلام قبول کرنے سے 2 ماہ قبل میری دادی کا انتقال ہو چکا تھا. تو میں نے اپنی دادی کو خواب کے اندر جب دیکھا تو میری دادی جو ہے نا کانپ رہی تھیں, ڈری ہوئی تھی. تو جیسے ہی صبح میں نیند سے اٹھا تو میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں نے رات کو ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے جو ہے میرے والد صاحب کو بتایا. میرے والد صاحب نے کہا کہ اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی, ان کا عقیدہ یہی ہے, تو ہم جو ہے کسی برہمن کو سویٹر دے دیں گے. خیر, تو جس دن میں نے اسلام قبول کیا پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اپنی دادی کو دیکھا. میری دادی جو ہے نا مجھے دیکھ کے بہت خوش ہو رہی ہیں, بہت زیادہ. اور جو ہے پھر 4-5 ماہ جیسے ہی گزرے میری داڑھی بڑی ہو گئی. تو اس کے بعد دوبارہ جب میری دادی میرے خواب میں آئی, میری دادی کامران بھائی یقین کریں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے میری داڑھی کو پکڑ کے اتنی خوش ہوئی ہیں کہ جس کی میں انتہا سے بیان نہیں کر سکتا. اور اگر میں تو ان لوگوں کو بھی یہ دعوت دوں گا جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, اگر بے شک وہ میرے گھر والے بھی ہیں یا میرے رشتہ دار ہیں اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, غیر مذہب ہیں, میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس, حق کی طرف سچ کی طرف لوٹ کے آ جاؤ, کیونکہ حق اور سچ کا راستہ یہ ہے. میں آگے اور بھی باتیں بتاؤں گا جو میرے ساتھ ہوئی ہیں. مانتا ہوں شروع میں معاملات ہوئے, پریشانیاں ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن الحمدللہ ثابت قدمی اب اختیار کی, کبھی پیچھے میں نہیں ہٹا. تو ناظرین گرامی یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں احمد بھائی جو کہ مہندر کمار تھے اور وہ مسلمان ہوئے, والد کی مخالفت و علاقے میں مسائل وغیرہ سارے انہوں نے تو بیان کیے. لیکن میں یہاں پر جو لوگ ہندو سے اسلام ہونا چاہتے ہیں, مسلمان ہونا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ جیسے ابھی آیوش ملک کی کہانی چلی اور بندہ بڑا قابو تھا, ایمان والا تھا, لیکن معاشرہ اور سماج نے اسے اتنا پریشرائز کیا کہ اسے واپس ہندو بننا پڑا. لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں وہ دل سے نہیں بنا ہوگا اور ایک دن واپس وہ مسلم کے روپ میں نکل کے آئے گا انشاءاللہ. جیسے یزداں بھائی ہیں, وہ ماشاءاللہ چینل چلا رہے ہیں, بھائی والد پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مسلمان کیا, اس نے بھی بڑی باتوں کو فیس کیا ہے اور ڈٹا رہا. آیوش ملک ڈٹا رہتا اور ادب میں تو وہ تھا ہی, ماں باپ کے اور رشتہ داروں کے سب کے ساتھ بادب تھا, بے ادبی نہیں کر رہا تھا, لوگوں کو بھی یہی کر رہا تھا, ہندوؤں کو بھی یہی کہہ رہا تھا کہ برائے مہربانی مجھے چھوڑ دیں, یہ اس طرح کی کہانی مت بناؤ, مہربانی کرو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب حق کو قبول کرنے کے لیے کتنی ہمت چاہیے, 10 پوائنٹ میں ان لوگوں کے لیے کہوں گا جو آگے مسلمان ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں. اسلام قبول کرنا صرف ایک فیصلہ نہیں بلکہ بڑی ہمت کا کام ہے. کبھی خاندان, دوست یا معاشرہ مخالفت کر سکتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, اور وہ کریں گے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو پہچانے گا نا, وہ تو جیسے آپ کوئی بھی چیز مارکیٹ میں خریدتے ہیں تو اس کو پہلے جانچتے ہیں, پہچانتے ہیں تاکہ آپ کو آگے پریشانی نہ ہو. اسی طرح اللہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہندو مسلمان ہونے آ رہا ہے, یہ پکا ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پہچانے گا ضرور, وہ جانچے گا ضرور. اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے. حق کی خاطر ثابت قدم رہنا بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے اور پھر رستے کھلتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا, قرآن پاک میں صاف واضح, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. دوسری آزمائش کے لیے تیار رہیں. نیا مسلمان بننے والے کو مختلف آزمائشوں کا سامنا ہو سکتا ہے, لوگ مذاق اڑا سکتے ہیں یا مخالفت کر سکتے ہیں. یہ آزمائش ایمان کو مضبوط کرتی ہیں. صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے. تیسرا کہ صبر سے بڑا ہتھیار کچھ بھی نہیں. آگے مشکلات آئیں تو جلد مایوس نہ ہوں, تکلیف کے بعد آسانی آتی ہے. اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. صبر انسان کو کامیابی تک پہنچا دیتا ہے. تو صبر کرنا پڑے گا جو بھی ہندو مسلمان ہوگا. چوتھی بات یہ کہ علم حاصل کرتے رہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد قرآن اور سنت کا علم حاصل کریں, درست عقیدہ اور صحیح عبادت سیکھیں. علم انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے. ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں, تب جا کے آپ پکے مسلم بن سکتے ہیں. نمبر 5, اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا ہوگا, توکل. ٹھیک ہے, تو لوگ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں, اس سے مدد مانگیں اور اسی پر اعتماد کریں, وہی بہترین مددگار ہوگا.
یہ یاد رکھیے گا، ہے بھی اور ہوگا بھی۔ اچھے اخلاق اختیار کریں۔ نمبر 6، اپنے خاندان اور معاشرے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، غصے کی بجائے نرمی اختیار کریں۔ اچھا کردار کئی دلوں کو اسلام کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ دعوت میں اخلاق بہت مؤثر ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ نمبر 7، دعا کو اپنا سہارا بنائیں۔ ہر مشکل میں اللہ سے دعا مانگیں، اپنی ہدایت اور ثابت قدمی مانگیں، اپنے گھر والوں کی ہدایت کی بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ دعا کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 8، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا آپ کو۔ جیسے یہ مولانا کے ساتھ ٹچ رہے اور وہ سمجھاتے رہے، کام بن گیا، نکل آئے اپنے راستے پہ۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اچھی صحت ایمان کو بڑھاتی ہے، تنہائی میں انسان کمزور پڑ سکتا ہے، نیک ماحول انسان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ نمبر 9، ماضی کو چھوڑ کر نئی زندگی شروع کریں، اسلام انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مایوسی کی ضرورت نہیں، اللہ کی رضا کے مطابق نئی زندگی گزاریں، ہر دن خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا۔ ہم اور آپ نے جمع تو وہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن یہاں ہمیں عمل صحیح کر کے جانے پڑیں گے، پھر غفور الرحیم ہے۔ یہاں دوسروں کا حق کھایا، مارا کسی کو، فلاں کیا، اور وہاں جا کے غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے فرمایا اس طرح میں نہیں ہوں غفور الرحیم، میں ظلم نہیں کروں گا۔ کس پر؟ جس کا آپ نے حق کھایا ہے، اس پر ظلم نہیں کہوں گا، اس کو اس کا حق دلاؤں گا۔ دنیا کی مشکلات عارضی ہیں، اصل کامیاب اللہ کی رضا اور جنت ہے۔ اگر اللہ راضی ہو جائے تو ہر قربانی آسان ہو جاتی ہے۔ ثابت قدم رہنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر اور کامیابی ہے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔